रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 99 से ऑनवर्ड्स आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जो आयत की थी उसमें एहराम के दौरान अगर किसी से कोई शिकार वगैरह हो जाए तो उसके कफारा हमने पढ़ा था कि वो कफारा जो है वो उसी के मिसल का जानवर होगा और वो कुर्बानी जो है वो काबा पहुंचानी है और या इसके अलावा मसाकीन को खाना खिलाना है या रोजे रखना है, ठीक है, ताकि उसको अपनी उस किए का मजा चखे वो शख्स जिसने ये गलत काम किया। और इसमें फिर 2 आदिल गवाह होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जानवर होगा, कितने दिन के रोजे होंगे, ये सारी चीजें वो डिसाइड करेंगे। अल्लाह ताला ने इसको कोई फिक्स नहीं किया, अलबत्ता जो पहले हो चुका अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो माफ कर दिया गया। लेकिन अब अगर कोई जानते बुझते ये काम दोबारा करता है तो अल्लाह ताला उससे बदला लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सख्त इंतकाम लेने वाले हैं। और साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि ये पाबंदी जो है एहराम में शिकार ना करने की, एहराम से मुराद हदूद हरम भी है और एहराम का वो लिबास भी है जब वो पहन लिया जाए। तो ये पाबंदी शिकार की जो है ये खुश्की का शिकार करने से है, लेकिन अगर कोई समुद्री सफर करके आ रहा है तो उसके लिए पाबंदी नहीं है। समुद्र का शिकार सबके लिए हलाल रखा गया, आम लोगों के लिए भी और जो एहराम वाले हैं उनके लिए भी। और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो कि तुम्हें लौट के अल्लाह ही की तरफ जाना है। और फिर अल्लाह ताला ने काबा की हुर्मत और ताज़ीम बयान करते हुए कहा कि काबा को लोगों के लिए क़याम का जरिया बनाया गया है, और इसी तरह हुर्मत वाले महीने को भी और कुर्बानी के जानवर को भी, और जो पट्टे वाले जो जानवर जिनके गले में वो एक निशानी के लिए पट्टा डला होता था कि ये कुर्बानी जो है हदी है, यानी हज या उम्रे के लिए ले जाने वाली है। तो अल्लाह ताला ने इनके जरिए जो है वो आप उसको अमन के मायनों में ले लें, वैसे दीनी दुनियावी फायदे के लिहाज से ले लें, मुआश के लिहाज से ले लें, कि अल्लाह ताला ने इन सब के जरिए जो है वो लोगों को क़याम का बंदोबस्त किया है। ये इसलिए ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में, और अल्लाह ताला को खूब खूब हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। और लेकिन तुम ये भी जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले भी हैं, और अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है। अल्लाह ताला ने अपनी 2 बिल्कुल मुतज़ाद सिफात का यहाँ पे जिक्र कर दिया ताकि कोई बिल्कुल बेखौफ होके भी ना बैठ जाए, और ये कि बहुत ज्यादा खौफज़दा होके बेअमल होके भी ना बैठ जाए। यहाँ तक हमने कल किया था, आज इससे आगे पढ़ रही हूँ। आयत नंबर 99, मा अला रसूली इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचाना है, और अल्लाह ताला सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। माँ नहीं अला ऊपर और रसूल के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इल्ला मगर अल बलाग, बलाग का मतलब होता है पहुंचा देना, ठीक है। हम उर्दू में ज़राए बलाग भी ये वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। बालिग होना, बलूगत, इसी से अल्फाज रूट बा लाम और गैन, इल्लल बलाग मगर पहुंचा देना, वल्लाहु व और अल्लाहु अल्लाह ताला यालमु वो जानता है, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो। ता तुम के लिए है, बा दाल वाओ इसका रूट वर्ड होता है, जैसे दू बदू कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सामने आ जाना, जाहिर हो जाना। तुबदूना तुम जाहिर करते हो, वाओ नून जो है वो प्लूरल के लिए आ रहा है। वमा और जो तक्तुमून तुम छुपाते हो या तुम खुफिया रखते हो, पोशीदा रखते हो। ता तुम के लिए काफ ता मीम जो है वो कतम आ छुपाने के लिए होता है, वाव नून जो है वो प्लूरल के लिए, जो तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने पहले तो अपनी शदीदुल इकाब होने का जिक्र किया, अपने गफूर रहीम होने का जिक्र किया, और फिर साथ एक हकीकत लोगों को ये भी बता दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी जो है वो किस हद तक है। तो फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो अल्लाह का हुक्म जो है उसको आगे लोगों तक पहुंचा दे, ठीक है। आगे अमल करना, इताअत करना या ना करना, नाफरमानी करना,
یہ سب تو اب لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو یا اللہ نے جو دین بھیجا اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. باقی ذمہ داری تو لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ نہیں کرنی, پکڑ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ بالکل ایسی بات ہے جب آپ نے ابھی سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا شروع کی آیات میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتا دیتے اور ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی سمجھا دیتے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں اس دین پر لانے میں فائدہ جو ہے وہ اس شخص کا کوئی فائدہ ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے اوپر تو بس ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ہی ادا کر رہے. اور اس کے آگے فرما برداری کرنا, مان لینا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کر لو گے تو جو مان لے گا, جو اطاعت کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشنے والے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحم کرنے والے بھی ہیں, اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, اور وہی فائدے میں رہے گا اور اصل کامیابی اٹھائے. اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, ظاہر ہے اس کو سزا بھی ملے گی, اور وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے. اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے کہ تم ایمان لیا نہ لاؤ, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ذمہ داری اس سے زیادہ ایکسٹرا بنتی ہے. تو تمہارے پر حجت تمام ہو چکی ہے, اور یہ جان لو کہ اب آگے تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے, تمہارے باطن سے بھی واقف ہے. جیسا نا اللہ یعلم من خلق هو اللطیف الخبیر, اور اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی چیزوں کا خبر رکھنے والے ہیں, کس کس طرح کی چیزوں کا, کہ تمہاری کیا نیتیں ہیں, تمہاری کیا سوچیں ہیں, تمہارے اندر کیسی ضد ہے یا کیا انا ہے جو تم نہیں ایمان لاتے یا نہیں مانتے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی ما تبدون و ما تکتمون کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ اعمال جو انسان ظاہر کر دیتا ہے, چاہے وہ مخالفت کے حوالے سے ہو یا نہ ماننے کے حوالے سے ہو, یا ویسے انسان جس طرح کچھ ظاہری طور پر اپنی تکلیف یا اس کو ظاہر کر دیتا ہے یا دعا مانگتا ہے, اور کچھ دل کے اندر بھی ہوتی ہیں, کوئی خوف بھی ہوتا ہے, کبھی غم اور پریشانی بھی ہوتی ہے, کچھ خواہشات بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب چیز کا علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات ان دو آیات میں بیان کر دی تاکہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ان کے بارے میں صحیح طریقے سے علم ہو جائے, اور اسی لیے کہ وہ اپنے عمل کی طرف دھیان دیں کہ میں کچھ بھی کر لوں تو میں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور جو بھی کرنا ہے وہ پھر اب آگے انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی تھے نا جن کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, یہود وغیرہ جو تھے, لیکن اس کے باوجود وہ چھپاتے تھے اس چیز کو اور مانتے نہیں تھے. تو اس لیے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم نہیں بھی مانو گے تو بھی یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اندر سے تم اچھی طرح سے ان کو جان چکے ہو یا پہچان چکے ہو. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی, اور ویسے بھی ان جنرل بھی اگر آپ اس کو جو ٹاپک چل رہا ہے احرام وغیرہ کا, اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اس پہ بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور وہ اس کے دل میں جو ہے وہ, یا اوپر سے وہ کچھ کر بھی رہا ہے لیکن اندر سے ان پابندیوں سے خوش نہیں ہے, تو وہ بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو ہر طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی. آگے دیکھیں آیت نمبر 100, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں, گو تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قل کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں, لا نہیں, یستوی وہ برابر ہو سکتے. اس میں شروع میں یا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے, اور استوا کا ورڈ ہے آگے جس کا روٹ ورڈ سین باؤ اور یا ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا مساوی ہونا, برابر ہونا, وہ بھی اسی روٹ سے یہ وہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے
الخبیث خبیث جو ہے وہ ناپاک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. والطیب طیب جو ہے وہ پاکیزہ کے لیے آتا ہے. تو ناپاک اور پاک جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. و اور لو اگرچہ، تو ہم کہتے ہیں اگرچہ، یہ اسی طرح کا ورڈ ہے یہ، ایون دین جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں. ولو اعجبک، اچھی لگے تم کو. یہ ورڈ ہے عجب، عین جیم اور با. عجب جو ہے نا وہ بیسیکلی کسی چیز کا بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا امیزنگ ہونا، بہت ہی زیادہ حیران کن ہونا یا متاثر کر دینے والا، جس سے انسان جو ہے وہ امپریس ہو جائے، اس معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نظروں کو خیرہ کر دینا، اس طرح سے. ولو عجبہ کا، اور اگر بہت پسند آئے تم کو یا اچھی لگے تم کو. کا جو ہے نا کاف زبر سنگولر تم کے لیے آتا ہے. کثرت الخبیث، کثرت اردو کا ہی ورڈ ہے، یعنی زیادتی کے لیے آتا ہے. کاف سا را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور الخبیث خا با سا خبث سے ہے، جو کہ ناپاک یا گندی چیزوں کے لیے آتا ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا روٹ واو قاف اور یا ہوتا ہے. اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لب جو ہے وہ عقل کے لیے، شعور کے لیے یا رشد کے لیے آتا ہے. لام بابا اس کا روٹ ورڈ. اور اولل الباب یہ جو ہے والا یا والے کے لیے آتا ہے، تو عقل والے. تو یا اولی الالباب، یا جو ہے وہ جب مخاطب کرنا ہوتا ہے کسی کو تو اے کے معنوں میں. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لعلکم، تاکہ تم. لام زبر جو ہے تاکہ کے لیے، اللہ جو ہے یہ تاکہ کے معنوں میں. اور کم جو ہے یہ تم پلورل کے لیے آتا ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو عجبکا میں بتایا نا کہ اس کاف زبر جو ہے سنگولر تم کے لیے آتا ہے، تو کم جو ہے وہ پلورل تم کے لیے آتا ہے. لعلکم، تاکہ تم. تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. تو تم کے لیے فا لام ہا روٹ ورڈ ہے جو کامیابی کے لیے آتا ہے. اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اور اس میں جو ہے ایک بہت حقیقت ایک بیان کی گئی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبیث چیز کسی طیب چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. خبیث مینز ناپاک، نجس، رجس، ردی، گندا، غلاظت، ہر اس طرح کی جو چیز ہے وہ اس میں خبیث میں آ جاتی ہے. طیب کا معنی ہوتا ہے پاک، عمدہ، صاف، حلال. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے الفاظ طیب کے لیے آتے ہیں. تو جب یہ بات کی گئی نا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، تو اس میں ہر چیز آ سکتی ہے. یعنی آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناپاک لوگ پاک لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ اقوال کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ ناپاک اقوال جو ہے وہ پاک باتوں کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ افعال لے لیں کہ برے کام جو ہے وہ نیک کام کے برابر نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے. آپ حرام حلال کے معنوں میں اس کا ترجمہ کر لیں کہ حرام جو ہے وہ حلال کے برابر نہیں ہو سکتا. تو افعال کے باروں میں لے لیں، اقوال کے بارے میں لے لیں، کھانے پینے کے بارے میں لے لیں، لوگوں کے بارے میں لے لیں. جس طریقے سے بھی آپ چاہیں یہ چیز اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی یونیورسل حقیقت، ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاک چیز اور ناپاک چیز جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائے. کفر اور اسلام برابر نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتا، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، ظلم اور عدل برابر نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا. تو سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ساتھ اس میں ایک اور بہت اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت نظر آ رہی ہو اور وہ تمہیں بھلی بھی لگ رہی ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بالعموم ہوتا یہی ہے کہ جو بھی کوئی
खबीस चीज होगी जो किसी लिहाज से बुरी होगी या नापाक होगी या हराम होगी, अमूमन वो कसरत में होती है। ठीक है, यानी आप देख लें कि आप किसी भी हवाले से देख लें कि जैसे फर्ज करें मस्जिद में जाने वाले लोग जो है वो कम होते हैं, और अगर कहीं पे पार्टी या कोई एंटरटेनमेंट वगैरह होगी तो वहां पे लोगों का बहुत रश लगा होता है और बहुत ज्यादा लोग उसकी तरफ होते हैं। फिर आप देख लें सच बोलने वाले लोग जो है वो कम ही मिलते हैं, ज्यादातर जो है वो बोलने वाले, रियाकारी करने वाले, खुद नुमाई करने वाले, ये चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा। हराम कमाने के मौके दुनिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं, हलाल के कम होते हैं। अक्सर ही जो बज़ाहिर हलाल लग भी रहा होता है जरिया कमाई, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकल आता है। फिर आप देखें कि कहने का मतलब यहाँ पे ये कि हलाल कमाई से अगर तुम्हारे पास थोड़े से भी पैसे हाथ आए हैं ना, तो वो हराम के कमाए हुए बहुत ज्यादा माल से, जो कि वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, जाहिर है हर इंसान को ये ज्यादा पैसा आना तो अच्छा ही लग रहा होता है, बुरा तो किसी को नहीं लगता, और वो तरीके भी अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं कि जरा सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो इतना पैसा हाथ आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे ये एक उसूल बता रहे हैं कि फर्ज करो कि हलाल की कमाई से तुम थोड़े भी पैसे कमा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए हराम से कमाए हुए ज्यादा पैसों से बहुत बेहतर है। ठीक है, जाहिरी मायनों में अगर आप लें तो जाहिर देखने में तो अगर कोई $5,000 अर्न कर रहा है तो वो तो बहुत थोड़ी अमाउंट है, और ऑन दी अदर हैंड अगर कोई 20,000 अर्न कर रहा है तो वो बहुत अमाउंट ज्यादा है। तो जाहिर देखने में क्वांटिटी में तो आपको वो हराम चीज या खबीस चीज जो है वो ज्यादा लग रही है, लेकिन असल में वो जो हलाल तरीके से कमाई हुई रोजी है, चाहे वो क्वांटिटी वाइज थोड़ी भी लग रही है, वही बेहतर है, वही अच्छी है, और वो कभी भी उस हराम से कमाए हुए पैसे के बराबर नहीं हो सकती। तो ये एक आफाकी कानून अल्लाह ताला ने बता दिए जिसमें हर तरह की मिसाल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाया ये जा रहा है कि कोई चीज तुम्हें वैसे अपनी क्वालिटी या क्वांटिटी की वजह से बहुत ज्यादा अमेजिंग भी लग रही हो, जो बहुत ज्यादा तुम्हें इम्प्रेस भी तुम उससे हो रहे हो और बहुत ज्यादा तुम्हें उसमें फायदा भी नजर आ रहा हो, लेकिन ये देखो कि उसकी जो बातनी या मानवी कैफियत है वो किस तरह की है। ठीक है ना, उसमें तुम्हें नजर रखनी है। यानी एक मोमिन जो होता है ना, वो ज़ाहिरियत पर जाने वाला शख्स नहीं होता। ये मोमिन जो होता है उसको तो अल्लाह ताला ने अकल रुश्त दी होती है, ऐसी हदायत के वो तो बसीरत से देखता है ना, जो उसको हकीकत तक लेके जाती है। मोमिन की नजर जो है वो जाहिरी जारी नजर नहीं होती, मोमिन तो बहुत गहरी नजर रखता है, क्योंकि जो आम दुनियादार लोग होते हैं ना, उनकी नजर जाहिरियत के ऊपर जाती है, जाहिरी चमक दमक, और जाहिरी तौर पे कोई चीज बहुत जबरदस्त लग रही हो। जिस तरह देखिए ऐसे होता है ना कि अक्सर लोग ये होता है लोगों की अमारत से, उनके मालो दौलत से, उनके घर से, कारोबार से, या पैसे दौलत की रेल पे लोगी तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। एक अमूमी रवैया तो लोगों का यही है ना, ठीक है, कि फलां चीज की इसके पास बहुत ज्यादा कसरत है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसके बातिन में क्या है, या एक्चुअल ये सब चीजें उसके पास कैसे आई हैं। हलाल से आई हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन बिलअमूम यही होता है कि गलत मीन्स से आ रही होती है। लेकिन इसमें सिर्फ पैसे, माल और दौलत के हवाले से बात नहीं है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें हर चीज आ जाएगी। जिस तरह अगर कुफर का गलबा ज्यादा लग रहा है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दौर में यही रहा कि इब्तिदा में तो यही था, कुफर का गलबा भी बहुत ज्यादा लगता था, काफिर तादाद में भी बहुत ज्यादा होते थे, मोमिन जो है वो तो काफी अरसे तक थोड़ी तादाद में ही रहते, ईमान वाले, और बज़ाहिर देखने में मगलूब भी लगते थे, मजलूम भी लगते थे, वो लोग इनके ऊपर जुल्म भी करते थे। लेकिन जाहिर है जो ईमान की ताकत थी और अल्लाह ताला की भी ताईद उनको हासिल थी, तो ये दोनों चीजें आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह आप देखें कि रियाकारी और झूठ ये बोलने वाले और शो ऑफ करने वाले, इस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, और या आप कह लें कि तकब्बुर करने वाले, एरोगेंट से लोग, ये भी ज्यादा मिलते हैं। कम लोग होते हैं जो खरे होते हैं, सच्चे होते हैं, प्योर होते हैं अंदर से, और उन जिनमें आजिज़ी भी होती है। और
یعنی جو خالص لوگ جو ہوتے ہیں، اخلاص والے لوگ جو ہیں، آج کل آپ دیکھیں دنیا میں ہر طرف دھوکہ، فراڈ، یہ تو بہت زیادہ ہے، اخلاص جو ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ چیز بھی اس میں آ جائے گی۔ تو بات صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اگر اس میں وہ رشد ہے، وہ ہدایت ہے، وہ عقل ہے، تو وہ خبیث اور طیب کے فرق کو پہچان لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کو لب یعنی عقل و ہدایت یا رشد یا بصیرت، اس سے جوڑا گیا، اور پھر اس کو آگے فلاح سے جوڑا گیا کہ یعنی اگر تم عقل والے ہو نا، اور ساتھ اللہ کے تقوی کا ذکر، اللہ کا تقوی تو ظاہری بات ہے ہر چیز میں ہی آ جاتا ہے نا، تو یہاں پہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کہے گی کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ظاہر ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہی، اسی میں اصل رشد اور ہدایت ہوتی ہے، اصل میں عقل ہوتی ہے، وہ پھر ایسے چیزوں کی ظاہریت پہ نہیں جاتا یا وہ خبیث کی طرف نہیں جاتا، وہ یہی دیکھتا ہے سب سے پہلے کہ اس کا طیب ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا حلال ہونا ضروری ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے، وہ صرف ظاہریت پہ نہیں جاتا، وہ اس کی باطن کو بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم تقوی والے ہو تو تم یعنی عقل والے بھی ہو، اور تو ہی تم فلاح پاؤ گے، یعنی آپ ان تینوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے دیکھیں نا، جو آیت کے اینڈ پہ بات آ رہی ہے کہ یعنی اللہ کا تقوی انسان کو عقل مند بناتا ہے، اور پھر وہ چیزوں کی ظاہریت پہ نہیں جاتا ہے، چاہے اس کی کثرت بھی اس کو نہ لگ رہی ہو، وہ خبیث سے بچتا ہے اور وہ طیب کی طرف جاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہی فلاح پانے والا ہے، یعنی کامیابی کا آپ کہہ لیں کلیہ یا ذریعہ یا کنجی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ کامیابی تو ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، لیکن اس کے لیے غلط طریقوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، یا آپ کہہ دیں کہ سب دین و مان اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایک تو کوئی ایسا شخص ہے نا جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے رولز اینڈ ریگولیشن، اس کا کوئی دین ایسا نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جو خود کو بظاہر ایمان والا بھی کہیں، مسلمان بھی کہلوائیں اور وہ کلمہ گو بھی ہوں، لیکن وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرے تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگ فلاح تو نہیں پائیں گے۔ کوئی بھی شخص جو غلط کی طرف جاتا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو بظاہر کامیابی حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق ہو، لیکن ظاہر ہے آخرت کا معاملہ تو الگ ہے نا، جو اصل زندگی ہے انسان کی۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور عقل جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے نا، ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی، اور ایک عقل رشد آپ کہہ لیں جو کہ چیزوں کی اصل حقیقت تک لے کے جاتی ہے، اور ایک مومن جو ہے چونکہ وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اللہ کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہدایت کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس ہدایت کے نور سے، اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے نا۔ جو جتنا تقوی والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں عقل والا ہے، اور وہ بظاہر چیزوں کی کثرت دیکھ لینے سے ان سے مروب نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کی نظر ایسی سطحی نہیں ہوتی، اور وہ کسی خبیث چیز سے یا بری چیز سے یا ناپاک چیز سے مروب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ اس کی خواہش کرتا ہے، یہ بات بھی ہے، یا نہ ہی وہ اس کی حسرت اور تمنا میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہائے مجھے یہی مل جائے، ہائے مجھے وہی مل جائے، سوری۔ کیونکہ دیکھیں نا، مومن کو اس چیز کی بہت اچھی طرح سے پہچان ہوتی ہے کہ کسی چیز کا طیب اور خبیث ہونا جو ہے وہ اس کی ظاہریت کی وجہ سے نہیں ہے، یا لوگوں کو اس کی اہمیت دینے کی وجہ سے نہیں ہے، اچھا یا برا یا طیب یا خبیث ہونا تو ان قوانین کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، تو وہ ظاہر ہے چونکہ اس میں یہ رشد، یہ ہدایت، یہ عقل اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خبیث کہا ہے یا طیب کہا ہے، تو وہ اسی کے مطابق وہ بھی فیصلے کرتا ہے، اور وہ بھی اسی کے تحت چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس، کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، لوگ اس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس فرض کریں ڈگریز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ کا یا اس دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، تو وہ اولو الالباب میں نہیں آئے گا۔ یعنی ہمارا تو عموماً یہی کانسیپٹ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے دنیاوی لحاظ سے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو یہ تو بہت وائز ہے، یہ تو بہت عقل مند ہے، اور یہ تو بہت علم والا ہے، لیکن اصل علم وہ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے، اصل عقل والے وہ ہیں جو اس علم کو سمجھ کے حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس یہ ڈگری ہے نا، یعنی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی،
ان کے پاس العلم ہے اور انہی کے پاس اصل میں رشد اور ہدایت ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں. دنیاوی لحاظ سے تو کسی کے پاس کتنا بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں. آپ دیکھیں ابو جہل جو تھا اس کو ابو الحکم کہتے تھے لوگ اسلام سے پہلے، یعنی بہت زیادہ حکیم دانا اس کو سمجھتے تھے، بڑا وائز اس کو سمجھا جاتا تھا. لوگ اپنے جو معاملات ہیں اس کے پاس لے جا کے اس سے مشورے کرتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین کی دعوت اس کو دی، اس نے اس کا انکار کیا تو وہ ابو جہل کہلایا، اور ایسا کہلایا کہ آج تک اس کو ابو جہل ہی کے نام سے جانا جاتا ہے. اکثر لوگوں کو تو اس کا اصل نام بھی نہیں پتا. عمر بن ہشام اس کا نام تھا، لیکن ایسا اس کے اوپر یہ والا نام چسپاں ہوا کہ وہ آج تک وہی جہالت کی ہی اپنی جو صفت تھی اسی سے پہچانا جاتا ہے. یعنی اللہ کے دین سامنے آ جانے کے بعد اس کو نہ جانا نہ پہچانا اتنا، یعنی اللہ کے نبی سامنے تھے، اتنی دفعہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ بات ہے سمجھنے کی، دنیاوی لحاظ سے لوگ کسی کو بہت زیادہ عقل مند کہہ رہے ہوں، بہت علم والا کہہ رہے ہوں، یا اس کی امارت پیسہ دولت کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہوں اور اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. عموماً تو یہ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو اسی کی عزت ہے جو بہت زیادہ پیسے والا ہے. لوگ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ پیسہ اس نے کمایا کتنے غلط طریقے سے یا حرام سے. لیکن قرآن میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان کو اولو الالباب کہتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں، جن میں یہ فہم و فراست ہوتی ہے کہ وہ خبیث اور طیب کے فرق کو پہچان لیتے ہیں، چاہے ان کو خبیث چیزیں جو ہے وہ کثرت میں بھی نظر آ رہی ہوں. وہ کثرت کو معیار نہیں بناتے اس چیز سے امپریس ہونے کا، یا اس چیز کو صحیح سمجھنے کا معیار جو ہے وہ کسی چیز کی کثرت کو نہیں بناتا. عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کے یعنی اس کے پاس جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ چونکہ اس کثرت سے ہے یا اس ذاتی سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا رحم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی دولت اگر حرام سے آئی ہوئی ہے، غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے، یا جو بھی اس کے پاس پاور یا طاقت ہے وہ غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کا رحم و فضل نہیں ہوتا. وہ بس اس کو دنیاوی لحاظ سے وہ جس طرف جا رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے. آپ کہہ لیں کہ اس کی رسی دراز ہوئی ہوتی ہے. اللہ کا فضل اور رحم تو ان لوگوں میں ہے نا جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے اس دنیا میں بچ کے زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کے پاس بظاہر دیکھنے میں کوئی طاقت بھی نہ ہو، کوئی مال و دولت بھی نہ ہو. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ٹھیک ہے کر لو، دیکھو سب کر رہے ہیں، یعنی وہ سب کر رہے ہیں، وہ کثرت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو لوگ اس چیز کو بھی معیار بنا لیتے ہیں کہ شاید سب کا کر لینا جو ہے یا سب کا کثرت سے ایک طرف جانا جو ہے وہ اس چیز کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے، یا اس چیز کے صحیح ہونے کا معیار بنا لیتے ہیں لوگ. یہ بھی نہیں ہے. یہی تو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک غلط کام کرتے ہوئے تمہیں بہت زیادہ لوگ بھی نظر آ رہے ہوں، سارے مل کے ایک طرف جا رہے ہوں، تو بھی وہ اس چیز کی خباثت کو نہ ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ معیار نہیں بنایا جا سکتا کسی چیز کے خبیث یا طیب ہونے کا کہ زیادہ جو کر رہا ہے یا زیادہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں وہی چیز ٹھیک ہے. کیونکہ ان لوگوں نے یہ پلی بھی لی ہوتی ہے نا، وہ آج کے دور میں تو سبھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سب کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، تو وہ جائز ہو گیا، وہ حلال ہو گیا. تو یہ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یہ بات، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اب یہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں، یعنی اپنے جو ہمارے جو خیالات ہیں یا ہماری جو سوچیں ہیں، اپنے اوپر ہم اپنی سوچوں کو جو ہے تھوڑا سا اینالائز کریں اور اپنے اوپر غور کریں کہ میں کن چیزوں سے امپریس ہوتی ہوں. اپنے لیے نا یہ سوال لکھیں یہاں پہ اور اس کے اوپر غور بھی کریں کہ میں کن چیزوں سے مرعوب ہوتی ہوں، میں کس طرح کے لوگوں سے مرعوب ہوتی ہوں، کیا لوگوں کی امارت سے، کیا لوگوں کے زیور کپڑے سے. عموماً عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر عورتوں کی کلاس ہے اس لیے میں زیور کپڑا کہہ کے بات کرتی ہوں، عموماً مثال اسی کے لیے دیتی ہوں کہ لوگ عورتوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے اتنا امپریس ہو جاتی ہیں، وہ فلاں نے جو ہے وہ گولڈ کی نئی چوڑیاں بنا لی، آج اس نے جو ہے وہ
जेवरिस्ता का पहना हुआ था, या उसने बड़े जबरदस्त फलां ब्रांड के कपड़े पहन लिए, इस तरह का हैंडबैग ले लिया, तो ये चीजें बड़ी इंप्रेसिव लोगों को लग रही होती है और लोग उससे बहुत ज्यादा मरूब होते हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये जहन में रखें कि ये चीजें जिनको मुतासिर करती हैं ना, उनको यानी उनका ईमान का लेवल जो है ना वो और ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जाहिरियत तक की बातें, ये बहुत ज्यादा सतही बातें, इसी में जाके फिर लोग हसद का भी शिकार हो जाते हैं। जिस तरह औरतें कोई अपनी रिलेटिव से, फ्रेंड से, क्या है उसके पास तो ये आ गया, फिर वो शैतान चूंकि ज़ाहरियत को बहुत ज्यादा चमका के और बहुत ज्यादा खूबसूरत बना के मुज़य्यन करके दिखाता है, फिर इंसान के अंदर वो हसद का जज्बा डलाता है, फिर इंसान उस हसरत में मुब्तला होता है, फिर उसकी तमन्ना करता है और फिर उसको हासिल करने के लिए गलत कामों की तरफ भी चला जाता है। तो ये सारी एक फिर सीरीज चली जाती है ना, कि जब इंसान वो ज़ाहरियत को देख के उस पर इतना फोकस होके और उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो अपने आप को साथ साथ चेक करते रहना चाहिए। ये सिर्फ मैं बात इसलिए करती हूँ कि क्यों अपने ऊपर गौर करें या क्यों अपने सवाल रखें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये लेक्चर सुन के यहाँ से उठ जाना नहीं है। इस कुरान से हमने अपनी तरबियत करनी है ना। तो तज़किया होना चाहिए इंसान का, इंसान को अपने नफ्स का, अपनी सोचों का, अपनी नीयतों का और अपने दिल का तज़किया करता रहना चाहिए। मेरे अंदर क्या सोचे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खुद चेक करते रहे। ये हमारे ऊपर जरूरी है ना कि हम अपने आप को ठीक करें, अपनी जो गलतियां, जो कमी कोताहियां हैं उनको हम ठीक करें। और उसका तरीका ये है कि अपने ऊपर हमेशा वर्कआउट करते रहे। अमूमन होता है कि हम दूसरों के ऊपर ज्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, वो फलां ऐसा है, फलां वैसा है, हम अपनी कमी कोताहियां नहीं देख रहे होते। तो सबसे पहले तो अपने आप को देख के अपनी तरबियत करें, अपने आप को ठीक करें कि मैं क्या करती हूँ, मैं किन चीजों से मुतासिर होती हूँ। ठीक है, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें अपने आप ऊपर जो है कितना वर्कआउट करके अपने आप को कितना ठीक करने की जरूरत है। देखिए, अच्छा पहनना, ओढ़ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप अपनी बसात के मुताबिक, अपनी चादर के मुताबिक अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, अल्लाह के लिए, कि अल्लाह ताला का ये करम है मेरे पे। अपनी ना हैबिट बना ले, जब आप कोई अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा बैग है, शू है, जूता है, वट एवर यू आर वेयरिंग, तो आप उस वक्त एक तो फौरन अपनी नीयत भी ये करें कि मैं अल्लाह के लिए तैयार हो रही हूँ। क्योंकि अमूमन हमारी नीयत ये होती है कि मैंने फलां को दिखाना, जाके उसको पता चल जाए मैंने फलां ब्रांड का बैग ले लिया, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए। ये नीयत नहीं होनी चाहिए। अपनी नीयतों को इंसान खुद ही चेक कर सकता है। कोई दूसरे किसी से आप पूछते रहे, सवाल करते रहे या कुछ भी कहते रहे, अपनी नीयत को आपने खुद चेक करना है। कभी ना आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं दूसरों को इम्प्रेस कर लूं अपनी चीजों से, और ना कभी आप ज़ाहिरियत को देख के या ज़ाहिरी चमक दमक या खूबसूरती को देख के उससे खुद मुतासिर होके और ये कहने लगे कि वो हो जबरदस्त, उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। जो ईमान की ताकत है ना, अगर किसी के पास, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। किसी के पास भले कितनी दौलत हो, कितना पैसा हो, कितनी अमारत हो उसकी, आपको अगर अल्लाह ताला ने कुरान को समझ के पढ़ने की तौफीक दे दी है ना, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जिस तरह अल्लाह ताला खुद बताते हैं ना कि ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। तो ये सब तो दुनियावी चीजें हैं ना, दुनियावी रुतबा, माल, दौलत, पैसा, ताकत होना। अगर किसी को अल्लाह ने कुरान का फहम दे दिया है और उसको कुरान के जरिए हदायत दे दी है, चाहे जिंदगी के जिस स्टेज पे भी आपको ये हदायत मिलती है, इसको अल्लाह का सबसे बड़ा फजल समझे, इसको अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान समझे, और ये समझे कि बस ये दौलत जिसको मिल गई है ना, उसको सब कुछ मिल गया। क्योंकि यही वो चीज है जिसको पढ़ के समझ के अल्लाह का तकवा मिलता है। इसी को समझ के पढ़ के असल उलुल अलबाब में लोग आते हैं, असल अकल, असल रुश्द, असल हदायत मिलती है। और इसी को समझ के पढ़ के इस पर अमल करके जो है वो इंसान को फलाह मिलती है, यानी असली कामयाबी को। कुरान में जब भी कामयाबी का जिक्र होता है ना, तो आखिरत की कामयाबी के हवाले से होता है, और अगर खसारे का जिक्र होता है कि खासिरून है या खसारा पाने वाले हैं, तो वो भी आखिरत के हवाले से होता है। क्योंकि असल जिंदगी, असल खसारा और असल कामयाबी तो वहां की है ना। हम लोग तो यहाँ पे दुनिया में जो कामयाब है या दुनिया की कामयाबियां, उसको असल समझते हैं।
इसी लिए हम खबीज की कसरत जो है उससे मरूब हो जाते हैं और वो हमें बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो ये तरीका है अपने ऊपर वर्कआउट करने का या अपना तज़किया करने का, कि खुद अपने आप को देखें। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मिशकात की, कि जो कम हो और किफायत करे वो उससे बेहतर है जो ज्यादा हो और गाफिल कर दे। देखिए कितना विजडम होता है ना हदीस। मतलब बाज अल्फाज ऐसे होते हैं, एक तो इतने शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में बात की जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कि कभी हम उसको बयान करने लगे ना तो बहुत अल्फाज ही आप ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं और मतलब फिर भी अदा नहीं होता। दोबारा सुन ले तर्जुमा। जो कम हो और कफायत करे वो उससे बेहतर है जो ज्यादा हो और गाफिल करे। ठीक है, गाफिल कर दे यानी जिस जो हदायत से हट गया, जो गफलत का शिकार हो गया, उसके पास कोई चीज जो बहुत ज्यादा तादाद में भी थी लेकिन उससे वो गफलत में पड़ गया। अमूमन आप देखिए माल और दौलत पैसा भी इंसानों को गाफिल ही कर देता है ना, गलत की तरफ लेके चला जाता है। तो उसकी निस्बत अगर किसी के पास कम पैसे है लेकिन वो इतना अलर्ट और मोहतात और इतना कॉशियस होकर जिंदगी गुजार रहा था कि मैंने यही देखना है कि मैं हराम की तरफ तो नहीं जा रहा, हलाल की तरफ भी जाता है, तो वो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। तो बस ये इसमें जो है समझने की बात है। पहले भी आपने वो जो पढ़ा था ना कि मोमिना लोंडी या मोमिन गुलाम जो है वो आजाद मुशरिक या मुशरिका औरत से ज्यादा बेहतर है। और दुनियावी लिहाज से कोई आपको बड़ा वेल सेटल्ड, बड़ा एजुकेटेड लग रहा हो, लेकिन ज़ाहिरियत पे नहीं जाना। ठीक है ना, जो असल चीज जो है ना वो तैयब होना। इसलिए आप देखें खाने पीने के हवाले से बात आती है तो हलाल और तैयब खाओ, वैसे अगर मुआश के हवाले से बात आती है तो भी हमें हलाल और तैयब का कहा गया कि ज़ाहरी और मानवी दोनों लिहाज से जो है उसका हलाल और तैयब होना जरूरी है। बाज़ चीजें ज़ाहरी तौर पे तो आपको हलाल लग रही होती है लेकिन वो तैयब नहीं होती। जैसे किसी ने कुछ चोरी की बकरी या चोरी की मुर्गी की आप एग्जाम्पल ले लें, तो आप कहेंगे हाँ ये तो हलाल तरीके से ज़बा हुई है ज़ाहरी तौर पर, तो लेकिन वो मानवी या बातनी तौर पर वो खबीस है कि वो हराम तरीके से हासिल की गई है। तो ये जो ज़ाहरियत पे ही जाने वाले होते हैं ना, उनको स्पेशली ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि वो बातन को और मानवियत को देखें कि वहां पे कोई खबासत तो नहीं छुपी हुई, उस लिहाज से कोई चीज नुकसानदेह या खबीस तो नहीं है। और फिर दुनिया के लिहाज से वो जितनी भी कामयाबी देने वाली या बहुत अच्छी इम्प्रेसिव लग रही हो, हमेशा आखिरत पे रख के ना, मयार जो है ना एक इंसान मोमिन का वो आखिरत होना चाहिए कि आखिरत के लिहाज से मेरे लिए ये तैयब है या नहीं, आखिरत की फलाह के लिहाज से मेरे लिए ये ठीक है, यानी भले दुनिया का नुकसान होता है हो जाए। तो ये असल उलुल अलबाब है जिनमें अल्लाह का ऐसा तकवा होता है कि वो इस तरह बच बच के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये असल उलुल अलबाब है और यही असल में फलाह पाने। यहाँ पे रुकू कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं अगली आयत नंबर 101। يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ईमान वालों ऐसी बातें मत पूछा करो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार गुजरे, और अगर तुम नजूल कुरान के जमाने में इन बातों के पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी जो गुजर चुका उससे अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लायो, ला नहीं, तसअलू तुम सवाल करो, ता तुम के लिए सीन हमजा लाम इसका रूप वर्ड है जो सवाल के लिए आता है, वाओ प्लूरल के लिए आ रहा है। अन बारे में, अशिया आ चीजों के, अन अशिया अशई उनकी जमा अशिया यानी चीजों के, उन चीजों के बारे में, इन अगर, तुबदलकुम जाहिर कर दी जाए तुम्हारे लिए, दाल बा दाल वाओ इसका रूप है वही जाहिर होने से, दू बदू हम कहते हैं ना सामने आ जाना, कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए, ल लिए कुम तुम्हारे, तुबदा जाहिर कर दी जाए, ल कुम तुम्हारे लिए, तसुकुम तो वो बुरी लगेंगी तुमको। ठीक है, सीन वाओ हमजा, सू जो है ना वो बुराई के लिए आता है, कुम जो है वो तुम के लिए आ रहा है। तो वो बुरी लगेंगी तुमको
وَإِنْ اور اگر تسألو تم سوال کرو، تا تم کے لیے سین حمزہ نام جو ہے وہ سوال کے لیے، انہا بارے میں ان کے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں تسألو میں جو اوپر بھی تسألو آیا تھا نیچے بھی تسألو آیا تھا، اس میں تا جو ہے تم والی ہے، تبدا اور تسو میں تا جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہا ہے کیونکہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر آگے ہا کا ذکر بھی آ رہا ہے، انہا۔ تو بعض دفعہ جو شروع میں تا آتا ہے وہ آتین والا تم کے لیے ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ باب کی تا ہوتی ہے یعنی اس گروپ میں جانے کی وجہ سے، اور بعض دفعہ جو ہے مونس کے لیے بھی آتی ہے۔ وَإِنْ اور اگر تسألو تم سوال کرو، انہا ان کے بارے میں، حین جس وقت، ینزلو نازل کیا جاتا ہے، یا وہ کے معنی میں نون زا لام نازل کیا جاتا ہے، القرآن قرآن، تبدا ظاہر کر دی جائے، لکم لیے تمہارے، بعد الواؤ روٹ ہے تبدا کا، اف اللہ افا جو اف سے ہے معافی کر دینا، معاف کر دیا اللہ اللہ نے، یا درگزر کر دیا اللہ نے، عنہا ان سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشنے والے، اور حلیم بردبار ہے، ہا لام اور میم حلم والے۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں مطلب۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی تو ایک جو بات کہی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ اب ایمان لے آئے ہو، اے ایمان کے دعوے دارو یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تو تم جو ہو سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اور اس میں پھر آگے جو ہے وہ نزول قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں سوال کرو گی تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ بیسیکلی اس میں عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کی فرضیت کے حوالے سے آیات آئی اور بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افی کلی آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ افی کلی آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہر سال کرنا حج ہے؟ آپ حج کرنا فرض ہے، آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، اور پھر اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تمہارے لیے ممکن ہی نہ رہتا یہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سب جگہ پہ یہ ہے۔ تو اسی لیے جو آگے اف اللہ عنہا ہے نا، اس کا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا بس وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، تو تم بھی ان کے بابت خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایکسپلین نہیں کیا۔ اچھا ایک اور بھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ ضروری ما ترکتکم، کہ یعنی جس چیز کے بارے میں میں نے خاموشی اختیار کی نا اس کے بارے میں تم بھی چپ رہو، یعنی جن باتوں کو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو میں چھوڑ دوں تو تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے اختلاف کرنے اور بہت زیادہ سوالات کرنے کی بنا پر ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جو ہے صحیح مسلم میں ہی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ والی جو حدیث ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک تھوڑا سا اشکال یہ بھی آ سکتا ہے کسی کے بھی ذہن میں کہ ایک طرف تو ہمیں جو صحابہ اکرام ہے ان کے سوالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألون، وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان چیزوں کے سوال کرنا جو ہے جس طرح صحابہ کرام بھی کرتے تھے تو اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے واضح بھی ہو جاتی تھیں دوسرے لوگوں کے لیے، اور ان سوالات کو اتنی اہمیت بھی دی گئی کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی کر دیا یہاں پہ۔ اور تو اس میں پھر یہ بھی ایک مطلب بظاہر دیکھنے میں ایک تضاد سا لگتا ہے کہ صحابہ کے سوالات کا ذکر بھی کیا گیا
اور پھر یہ بھی ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو یہاں پہ پھر منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ دونوں چیزیں بظاہر دیکھنے میں جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ تھوڑی سی کانٹراڈکٹری لگتی ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ جس طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورۃ النحل میں آتا ہے یہ کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. تو یہاں پہ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں یہاں پہ جو ہے نا بیکار لا یعنی بے فائدہ سوالات سے روکا جا رہا ہے. یعنی ایسے سوالات جن کا انسان کو نہ تو کوئی دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہوتا ہو نہ دینی لحاظ سے فائدہ ہوتا ہو ان سے روکا جا رہا ہے، یا کثرت سوال سے روکا جا رہا ہے جو کہ بار بار کثرت سے سوال کرنے سے خام خواہ کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، یا انسان کے اپنے اوپر ہی جو ہے وہ مشکل پڑتی ہو کسی قسم کی، یا تو پابندیاں زیادہ لگ جاتی ہوں یا بلا وجہ سوالات کرنے سے اس کو خود ہی وہ چیز جو ہے وہ اچھی نہ لگے. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک نقطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھایا جا رہا ہے. اصل میں کچھ دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ جو تھے، ہر طرح کے لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ لوگ بالکل ہی بیکار سے سوالات کرتے تھے، ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا. جس طرح یہ ملتا ہے روایات میں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے اصل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا نام لے کے. پھر کسی اور نے بھی پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اگر کسی فرض کریں کسی عورت نے کوئی ایسا غلط عمل ہوا تھا اور اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا، وہ چیز سب کے سامنے ظاہر ہوگی تو وہ ظاہر اس بندے کو اچھی تو نہیں لگے گی. اسی طرح ایک دفعہ کسی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا باپ کہاں ہے اس وقت، جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ جہنم میں ہے. تو یہ چیز بھی ظاہر انسان کو پوچھ کے اچھی تو نہیں لگی، تو کیا فائدہ ہوا اس قسم کے سوال کر کے؟ اور ہوتا یہ تھا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ظاہر ہے طبیعت بھی آپ کو وہ مطلب اتنی غیر مناسب لگتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا، آپ تنگ آ جاتے تھے، خفا بھی ہوتے تھے. تو اس لیے اس طرح کی جو بیکار سوالات جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، اور یا ایسے سوالات جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے جب آپ نے پڑھا تھا محکمات اور متشابہات کے حوالے سے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات تو ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں، جن کے معنی بالکل واضح ہیں، جن کا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکلتا، ان کے حوالے سے تو کسی قسم کا کوئی اشکال کسی کو نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں انسان کو نہیں سمجھ میں آتی، ان کو متشابہات کہا گیا ہے. ان کی ٹو میں نہیں پڑنا، ان کے پیچھے نہیں جانا، ورنہ وہ انسان کے جو دل کی اور ایمان کی کجی یا ٹیڑھ کا باعث بن جاتی ہے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ملتا ہے، کہیں پہ ید اللہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. جتنا بتایا اگر تو انسان اتنے تک ہی رہے گا نا تو فلاح میں رہے گا. اگر کوئی اب یہ ٹو لگانے لگ جائے کہ میں یہ پتہ لگاتا ہوں کہ اللہ کا عرش کس طرح کا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یا اللہ کا عرش پانی پہ کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، لکڑی کی ہے، تخت ہے، 4 پاؤں والی ہے، کیسی ہے، یہ مجھے پتہ چلے کسی طرح سے. اللہ کے ہاتھ کا ذکر کیا گیا تو کیا وہ انسانوں کی طرح ہے، 5 انگلیاں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتوں میں جب انسان پڑ جاتا ہے نا تو وہ پھر اصل چیز سے ہٹ جاتا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو متشابہات ہیں ان کو بس ادھر تک ہی رکھو، اس کی ٹو میں نہ پڑو، پیچھے نہ جاؤ اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے. تو اس میں جو ہے نا بیسیکلی جو سمجھنے کی بات ہے، جو تربیت کی ہے، ایک تو یہ کہ اس چیز کو ایمان سے جوڑا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی نا، تو ایمان کا تقاضا بتایا گیا. اور جو چونکہ اس وقت ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک ادب، ایک تکریم، اس کا بھی تقاضا یہی تھا
تو یہ بتایا گیا کہ بامقصد چیزیں پوچھو اور جتنی ضرورت ہے بس اتنا پوچھو، ورنہ کوئی ایسی تم کثرت اور بے معنی سوال کرتے جاؤ گے کہ جب ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ ابھی آپ کی زبان سے اگر وہ اس طریقے سے ظاہر کر دیا جائے جو تمہارے لیے مشکل میں ڈالنے والا ہو تو تم اپنے آپ کو جو ہو مشکل میں ڈال دو گے. ٹھیک ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ دوران نزول وہی فضول سوالات یا ایکسٹرا یا کثرت سوالات سے منع کیا گیا تھا، لیکن زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ بالعموم بھی یہ ایک اصول بتایا گیا کہ کثرت سوال سے منع کیا گیا. اس میں اگر آپ کو سورۃ البقرہ میں جو بنی اسرائیل کا گائے والا واقعہ تھا نا اس کو ذہن میں لے آئے تو اس میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو. اب اس کے بعد وہ مسلسل سوال پہ سوال کرتے گئے، بے فائدہ قسم کے سوال کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے یا عمر رسیدہ ہونی چاہیے. اس کا پھر وہ بتا دیا گیا تو اچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. تو سوال کرتے گئے، وہاں سے جواب آتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے سوال کرتے تو وہ چیز ان کے لیے اور تنگ اور مشکل ہوتی گئی. اور اینڈ پہ کہتے ہیں جو ایگزیکٹ گائے جو پھر ان کے لیے بتائے گی کہ اس طرح کی ہو، وہ کسی ایک ہی انسان کے پاس تھی اور پھر اس کی بڑی منہ مانگی قیمت ان کو ادا کرنی پڑی اور بہت زیادہ مہنگی ان کو وہ گائے پڑی. لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا کہ وہ شخص بیچ نہیں تھا رہا. شاید کچھ اس ٹائپ کا معاملہ بھی آتا ہے. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے کے انہوں نے اس سے وہ گائے لی. تو اگر جب اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی نا کہ گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے، اپنے لیے چیزوں کو مشکل نہیں بناتے. تو یہ بات ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسی چیزوں کو جس کا تعلق اس کے عمل سے نہیں ہوتا اس کے بارے میں کریت کے نا پیچیدگیاں زیادہ بڑھاتا جاتا ہے. تو ایک اور حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں، اس سے بھی زیادہ ایکسپلین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے پاس نہ پھٹکو. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. کچھ حرام کی ہیں چیزیں، ان کے پاس نہ پھٹکو. کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان کی تجاوز نہ کرو، یعنی ان حدود سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو کوئی بھول لاحق ہوئی ہو، لہٰذا اس کی کرید نہ کرو. کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو کوئی بھول لاحق ہو، لہٰذا اس کی کرید نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی گرے ایریا بھی کچھ چیزوں کے متعلق بیچ میں رہنے دیا. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بھول ہو گئی تھی، بتایا نہیں. وہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا گیا. اس کی کرید نہ کرو. یعنی جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے نا، جان بوجھ کے کی گئی ہے تاکہ شریعت جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کے لیے زندگی مشکل بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کا ذکر نہ کرو. ضروری ما ترکتم والی بات ہے نا کہ جس کو ترکتکم، جس کو میں نے ترک کر دیا، تم بھی اس کے بارے میں چھوڑ دو، مجھ سے بار بار سوالات نہ کرو اس کے بارے میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فار ایگزامپل جو سفر میں قصر کرنے کے حوالے سے بات ہے، جب ہم نے یہ پڑھا تھا ٹاپک تو میں نے وہاں پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سفر کی جو مدت ہے نا، مسافت آپ اس کو کہہ لیں، وہ کوئی متعین نہیں کی گئی ہے. اتنے کلومیٹرز ہو، اتنے میٹرز ہو، یا ایسی ادھر سے نکل کے ادھر تک جانا ہو، اس طرح کے حالات ہو، ایسے ہو ویسے ہو، یہ کچھ نہیں ہے. تو بس اتنا کہا گیا کہ سفر میں قصر کر لو. تو اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آسانی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو ہے وہ کم کر دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. نہیں جی اتنے دن کی قصر ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی. یہ ٹھیک ہے کہ علماء نے اپنا اپنا اجتہاد کر کے اس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا یا اپنی جو فتاویٰ ہے وہ دی ہیں. کچھ کہتے ہیں 3 دن کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 15 دن کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اتنے مسافت پر قصر ہوگی، کچھ کہتے ہیں اتنے پہ ہوگی. جس کو جو چیز وہ لگتی ہے ٹھیک، اگر کوئی وہ اس کو کر رہا ہے تو اس پہ اعتراض نہ کرے. ٹھیک ہے.
आपका दिन जिस तरफ जा रहा है आप उसको ले लें, उस पे कोई दूसरा एतराज ना करे, यही हमारे दीन का हुस्न है, ठीक है ना। तो ये अगर इस मिसाल से आप समझ लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि अब कोई सफर करके जा रहा है, उसके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, कोई दूसरा करके जा रहा है, उसके हालात और उसकी नोयत मुख्तलिफ होगी, हर एक की उम्र भी मुख्तलिफ होती है, हर एक की सेहत के हालात मुख्तलिफ होते हैं। एक ही सेहत के बुजुर्ग होंगे लेकिन उनकी जो है वो सेहत या एक ही एज के होंगे, सेहत या कमजोरी, इस लिहाज से फर्क हो सकता है। तो ये इसलिए इस चीज को जो है ना बस इतना ही कह के इसके ऊपर बात की गई है, इसके ऊपर कोई नहीं बताया गया कि इतने किलोमीटर हो या इतने दिन हो। जो अगर जिस तरीके से मुनासिब समझ के उसको कर रहा है तो वो ठीक है, उसके ऊपर कोई जो है वो गिरफ्त नहीं होती, ये समझने की चीज है। और अल्लाह ताला को कोई भूल लाहक नहीं हुई कि वो अल्लाह ताला जो है वो बताना भूल गए थे, ये इसी तरह से किसी वजह से रखा गया। तो ये समझने की बात है। और ये जो चीज है अफल्लाहु अन्हा, यानी अल्लाह ताला ने दरगुजर कर दिया उससे, यानी इसमें ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो अगर पहले कोई सवालात किए उनको दरगुजर कर दिया, उससे माफ कर दिया। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अफल्लाहु अन्हा, यानी अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म नहीं दिया, कोई ग्रे एरिया रहने दिया है, तो वो उसी तरह से कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको उसी तरह रखा गया है, ठीक है। ये दोनों मायने में आ सकता है कि एक तो ये कि पहले जो हो चुका सो हो चुका, जो हो चुका सो हो चुका, यानी अल्लाह ताला ने उसको उस पे गिरफ्त नहीं की। और ये है कि एक मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उससे दरगुजर किया, बस तुम भी अब उसकी करीब में ना जाओ, अब उसको पूछ पूछ के अपने लिए पेचीदगियां मजीद ना बढ़ा। तो आपके जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने बड़े अच्छे अमल से रिलेटेड भी सवाल किए, जिनके जवाब भी दिए गए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने गैब में रखी हुई हैं, उनको गैब में ही रहने देना चाहिए। इसलिए इसको ये भी समझ ले जो लोग नजूमियों के पास जा जा के अपना हाल मालूम करने की कोशिश करते हैं, कितनी जिंदगी रह गई है, आगे क्या होगा, शादी कब होगी, किधर जाना है, क्या होगा, ये सारी चीजें इनसे भी इसीलिए मना किया गया है और इनको गलत करार दिया गया हमारे दीन में इन चीजों के पास जाना। अभी भी आपने रिसेंटली भी पढ़ा कि ये चीजें जो है इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, इंसान को खाम खा के खौफ में मुब्तला कर दिया। फर्ज करे किसी नजूमी के पास कोई जाता है, उसको कह देता है कि तुम्हारी तो जिंदगी बस अब ये 2 महीने की रहेगी या 3 महीने की रहेगी, अब वो तो पड़ गया ना खाम खा के खौफ में और कंफ्यूजन में। तो ये चीज है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो चीजें इस तरीके से रखी गई हैं उसमें भी हिकमत है, उसको भी समझना चाहिए। खाम खामे अपने लिए जो है ना प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले भी हैं और बहुत हिल्म वाले, यानी बहुत बुर्दबार है। गफूर रहीम यानी ठीक है जो कुछ हो चुका सो उस पे तो अब तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं हो रहा, आगे के लिए एहतियात कर लो। और आगे भी अगर कभी गलती हो जाती है और एहसास हो जाता है, फौरन नदामत करो, इस्तगफार करो। अल्लाह ताला गफूर है, अल्लाह ताला बहुत बार बार इंसान गलतियां करता है, छोटे गुनाह भी करता है, बड़े गुनाह भी करता है, लेकिन अल्लाह ताला बार बार माफ करता है, ठीक है। और हिल्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बुर्दबार है, लेकिन बुर्दबार का मतलब क्या होता है ये भी समझ आनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जो है वो फौरी पकड़ नहीं करते, यानी हिल्म जो है ना, हलीम तबा हम उर्दू में कहते हैं ना, नरमी वाला, नरम तबीयत वाला। तो हिल्म जो है वो नरमी से या टॉलरेंट होना या लीनियंट होना, माइल्ड होना, हिल्म जो है ना ये इस मायनों में आता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ढील देते हैं, अल्लाह ताला फौरी तौर पर इंसान की पकड़ नहीं करते, लेकिन इंसान को भी ये समझना चाहिए कि वो उस ढील का नाजायज फायदा ना उठाए, अलर्ट हो जाए, फौरन ही जिस वक्त भी गलती की है उसी वक्त ही अल्लाह ताला से माफी मांग ले और अपने जो है एक ये तरीका जिंदगी का रखे, बेकार और बेजा सवालात जो है ना वो ना करे। ये अगली आदमी कर लेते हैं। قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين।
ایسی باتیں تم سے پہلے اور قوم نے بھی کی تھی، پھر وہ کافر ہو گئے یا منکر ہو گئے. قد یقیناً سألہا سوال کیا تھا ان کے بارے میں، سألہ سین حمزہ نام سوال کرنا، ہاں ان چیزوں کے بارے میں، قومن ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، قبل پہلے کے لیے آتا ہے، من سے کے لیے، کم تم سب کے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بہا ساتھ ان کے کافرین کافر. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ پہلی امتیں بھی جو تھیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، جیسے بھی یہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی کہ وہ اس طریقے کے سوال کرتے رہتے تھے، اس کے بعد جو ہے پھر ان کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی تھی، خود اپنے لیے پرابلمس کریٹ کرتے. تو تم یہ نہ کرو، یعنی اہل ایمان والوں کو بات کی گئی ہے نا، رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ پچھلی قوموں والا رویہ نہ اختیار کرو کہ وہ سوال کرتے جاتے تھے اور اپنے لیے مشکل بھی کرتے جاتے تھے، اور بعض قوموں نے یہ بھی کیا کہ خود خواہش کر کے طلب کر کے کوئی چیز کی، اور جب وہ چیز ان کو مل گئی تو اس کے انکاری ہو گئے. جس طرح سے وہ جو حضرت صالح کی جو قوم تھی، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ خود ہی مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہمیں کوئی اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور پھر یہ کہا کہ نہیں وہ ایسی اونٹنی ہو جو پہاڑ سے نکلے اور اس کے بعد پھر وہ ایک بچہ بھی جنے آ کے. اس طرح کی جو ہے وہ ڈیمانڈز کرتے رہتے تھے غلط قسم کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ ان کے لیے کیا گیا، وہ اونٹنی بھی نکل آئی اور اس نے بچہ بھی جنا، اور جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اس کو مان لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، لیکن اب اپنی ڈیمانڈ کر کے جو چیزیں جو معجزہ آیا اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لاحق ہوئی کہ اب اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ جہاں سے چاہے پانی پی لے، اس کو کوئی روکے نہ. اب وہ پانی بہت زیادہ پی جاتی تھی، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ اس دن اسی نے پانی پینا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ انکاری ہو گئے، نہیں مانا انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار دیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں نے جو معاملہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا اس کا ہی حوالہ دے کے بات کر رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے نہ کرو کہ جس طرح پچھلی قوموں نے کیا. جیسے آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، کیا تم بھی ویسے ہی نبی سے سوال کرو گے جیسے پچھلی قومیں اپنی انبیاء سے کرتی تھی. یعنی ان کی غلطیوں سے تم سیکھو کہ وہ کس طریقے سے برباد ہوئے، یا انہوں نے کس طریقے سے اپنے لیے زندگی مشکل کی، یا اللہ کا غضب لیا. اب تم یہ کام کر کے اللہ کی ناراضگی مت مول لو. تو اس سے اب اس کا تھوڑا سا ہم ایک کیا کہنے کہ سبق یا اسباق جو اس سے مل رہے ہیں یا خلاصہ سا ہم کر لیتے کہ ہمیں کب سوال کرنا چاہیے یا کس طرح کے سوالات کرنے چاہیے. یہ چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے نا سمجھنے کی، کیونکہ دیکھیں سوال کرنا جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو اور واقعی عمل سے متعلق ہو اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اچھے سوالات تو فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو، سب کا اس میں جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے، سب کو فائدہ مل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اپنی اصلاح کر لوں کہ اگر میں کوئی غلط کانسیپٹ پہ ہوں، اور مجھے اللہ کی رضا مل جائے. یعنی نیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی میرا امپریشن اچھا پڑ جائے، یا میرے علم کی دھاک بیٹھ جائے فلاں دوسرے کے اوپر، یا سب لوگ کہیں کہ اچھا یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ جو بڑے سوالات کرتے ہیں. اگر تو نیت ایسی ہے نا اور آپ نے سوال کوئی صحیح بھی کیا ہے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو وہ پھر آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہر چیز میں اپنی نیت کو چیک کریں کہ کس نیت سے میں کیا کام کر رہا ہوں. تو سوال کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو چیک کریں. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی کوئی ذہانت شو کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مجلس میں جا کے اس وجہ سے سوال کرتے ہیں کہ اگلے کو اس کا جواب نہ آئے
اور اس سے وہ کوئی اس کی تصحیح کر سکے یا اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کر سکے کہ مجھے تو اس کے بارے میں پتا تھا اور اس کو نہیں پتا تھا، یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ کوئی اگر فرض کرے کوئی بات کسی کو سمجھانے والا ہے یا کوئی معلم ہے یا کوئی اس طرح کا، تو اس کو جا کے کوئی ایسے سوالات کرنا کہ جان بوجھ کے کہ اس کو نہ آئے اس کا جواب اور میں پھر جو ہوں اپنے آپ کو اس سے زیادہ عالم فاضل شو کروں، یہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی نیتوں کو ضرور چیک کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مجلسوں میں جا کے نا محض اختلافات کو ہوا دینے کے لیے سوال کرتے ہیں یا کچھ ثابت کرنے کے لیے کہ جس کانسیپٹ پہ ہمیں وہی ٹھیک ہے دوسروں کے غلط ہے۔ اگر ایسی نیت ہے، اختلافات کو بڑھایا جا رہا ہے اور خواہ کے لڑائی جھگڑے کرائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت غلط ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی الٹا نقصان دینے والی چیز ہے نا، فساد کرنے والی چیز تو کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ یا بہت ہی زیادہ جس طرح وہ بال کی کھال اتارنے والے جو ہوتے ہیں نا کہ بس یہ ایک کا جواب دیا، نہیں ایسے نہیں تو ایسے کیوں، ایسے نہیں تو ویسے کیوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں، ضرورت ہو تو سوال کریں، یعنی سوال بھی جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، فائدہ مند ہونا چاہیے، جن کا آپ کو یا تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا کوئی دینی فائدہ ہو یا وہ آپ کے عمل سے ریلیٹڈ ہو۔ اگر کوئی اس طرح کے لایانی یا بیکار سوالات ہیں، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، نہ وہ ہمارے عمل سے متعلق ہے، بس ایوی بلا وجہ کے عادتاً کیے جا رہے ہیں نا، تو وہ بھی غلط ہے، اس کو روکیں۔ محض شغلن یا محض گوسپنگ کے لیے کہ چلو کوئی گوسپ کرنے کے لیے کوئی ٹاپک مل جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دین کا علم تو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں اس قسم کی کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے یا صرف محض کوئی شرارت کے طور پہ کہ میں اگلے کو شرمندہ کر لوں یا اپنی علم کی دھاک بٹھا لوں، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ تو ہر سوال بھی کرنے والا نہیں ہوتا اور ہر سوال کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی نے کسی سے کوئی سوال کیا ہے اور اس کو نہیں آتا اور وہ آگے سے کہہ دیتے نا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی اس کو بھی نصف علم کہا گیا ہے۔ امام شافعی کا قول ہے لا ادری نصف العلم، کہ میں نہیں جانتا اگر آپ یہ کہہ دیں تو یہ آدھا علم ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی کہ نہیں جانتے ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا اور آپ بلا وجہ کو غلط بات کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ خام خواہ آپ کے اوپر وبال آئے گا نا، ایک آپ نے کوئی غلط بات کہہ دی۔ اور اس میں نا آپ بالخصوص دین کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہو کے رہا کریں کہ عموماً جس طرح لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا رویہ، کوئی بات کی ہاں یہ تو ہمارے دین میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، مجھے پتا ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اور قرآن میں یہ کہا گیا، بعض دفعہ اس طرح سے بھی لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی نہیں ہوتا وہ نالج یا اس طریقے کی بات نہیں ہوتی قرآن میں، اور وہ اتنا نہ ڈر و بے خوف ہو کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یا جس طرح ایک یہ بھی بعض لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے ہر چیز کو حرام، یہ بھی حرام ہے، ہاذا حرام ہے، ہاذا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ ابھی تو آپ پڑھ چکے نا کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے بغیر علم کے یا پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی علم تو تھا لیکن پورا نہیں تھا، مکمل نہیں تھا، صحیح طریقے سے بات آگے نہیں پہنچاتے اور وہ حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے نا۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کہہ دیتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے نا۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے جو کہ عموماً لوگ نہیں سمجھتے، کہ بات پہ یہ چیزیں نہیں کہہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین کے بارے میں اگر آپ سے کسی نے سوال کیا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کے بارے میں پتہ ہے، پھر تو ضرور بتائیں، پھر اس کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نہیں بتا رہے۔ اگر آپ کو بالکل اچھی طرح سے صحیح بات پتہ ہے تو آپ ضرور بتائیں، اگلے کے لیے علم جو ہے وہ ضرور دیں۔ لیکن اگر نہیں پتا تو آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی غلط بات آگے جو ہے وہ پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بھی اگر کسی سے کوئی سوال کرنا ہے یا پوچھنا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں
ایک تو وہی بات کہ نیت وغیرہ کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ سوال کرتے ہوئے نا بے جا جو تفصیلات ہیں یا غیر ضروری تفصیلات ہیں ان سے گریز کریں. یعنی شارٹ اینڈ پریسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ آپ کی بات ہونی چاہیے. یہ بھی ایک کوالٹی ہے یا یہ بھی ایک قابلیت ہے کہ آپ جب سوال پوچھ رہے ہیں نا تو اس میں غیر ضروری تفصیلات میں نہ جائیں. چناؤ کریں الفاظ کا اچھے طریقے سے، شارٹ کر کے اس بات کا جو ہے وہ آگے پہنچائیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی بات بہتر طریقے سے آگے چلی جائے. اور اس میں جو ہے وہ بے جانا تو کسی کا وقت ضائع ہو. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری طوالت جو ہوتی ہے نا، یعنی لمبا کر دینا، اس سے الٹا کنفیوژن زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ایکچولی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی اس چیز کا یعنی آپ کی پوچھنے میں بھی ایک حسن ہونا چاہیے، ایک خوبصورتی ہونی چاہیے اور ایک جامعیت ہونی چاہیے سوالات میں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں. تو یہ بھی ایک طرح کی حکمت ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ سوالات جو ہے ان کو پوچھنے سے ڈسکریج نہیں کیا گیا. یہ نہ کوئی اس سے یہ مطلب لے لے کہ شاید سوالات کرنے سے جو ہے وہ میں کو گناہگار ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے. بیکار بے معنی یا کثرت سے یا علم عمل سے جن کا تعلق نہ ہو یا محض غلط نیت سے سوالات کیے گئے، ان چیزوں سے روکا جاتا ہے. اور اگر کسی نے کبھی ایسا کچھ کیا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، یہ بھی یہاں پہ بتا دیا گیا. ٹائم آپ کا ہو گیا، چلے اس کو ابھی ہم یہیں تک رکھ لیتے. اچھا میں ایک دو امپورٹنٹ چیزیں کر لوں پھر ابھی ہم اس کی تلاوت سن لیتے. ایک تو یہ کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور شعبان کے مہینے کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اس میں روزے رکھتے تھے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی زیادہ کثرت سے میں نے کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے نہیں رکھتے ہوئے دیکھا جتنے کہ اس میں رکھتے تھے. تو اس مہینے کی جو روزے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے. اگر کسی کے کوئی پچھلے رمضان کے مسٹ روزے ہیں حیض وغیرہ کی وجہ سے ظاہرہ عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس میں پورے کر لیں. حضرت عائشہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا ادا کر دیتی تھی. وہ بھی کرنی ضروری ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی یعنی بیٹیاں ہیں جن کی وہ ان کی تربیت کریں کہ جو روزے رمضان میں چھوٹتے ہیں، فرض روزے ہوتے ہیں، ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگلا رمضان آنے سے پہلے 4 دن ہے 5 دن ہے جتنے بھی ہیں وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں. نمازیں معاف ہیں اس میں، پیریڈز کے دنوں میں روزے معاف نہیں ہیں. روزے اگر رہ جاتے ہیں تو وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کچھ کانسیپٹس ہے کہ یہ وہ شبرات کی رات ہے اور اس میں مخصوص قسم کی عبادات ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی چیز جو ہے اس کی کوئی سند ہمارے دین میں نہیں ہمیں ملتی کہ اس رات کو اسپیشلی سنگل آؤٹ کر کے اس میں مخصوص قسم کی عبادات کی جائیں یا اس میں پھلجڑیاں پٹاخے جو ہیں وہ کیے جائیں. یہ پھلجڑیاں پٹاخے تو ہم نے ایسے ہی ظاہر ہے ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنے عرصہ رہے ہیں، ان کی دیوالی وغیرہ ہوتی تھی، اس سے متاثر ہو کے ہم نے یہ چیزیں کر لی، ورنہ ہمارے دین کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے نا. اور اس کو پھر دینی ایکٹیویٹی سمجھ کے کرنا یا کسی ایک رات کے ساتھ اس کو محسوس کر کے کرنا، یہ اس کی کوئی سند نہیں ملتی. کچھ ضعیف بلکہ فیبریکیٹڈ جو ہے وہ کہنا چاہیے کچھ چیزیں اس سے ریلیٹ کر دی گئی ہیں لوگوں نے. ایسا نہیں ہے. روزوں کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ روزے اس مہینے میں جتنے رکھیں 13 14 15 ہر مہینے کا جو ایام بید کے روزے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکمینڈڈ ہے. اور سوموار اور جمعرات کا ہے، اگر وہ کوئی رکھتا ہے اس حوالے سے وہ رکھ لے، یا ویسے کوئی اپنے روزوں کی قضا دینا چاہتا ہے وہ کر لے. تو وہ چیز ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ضرور کریں. عبادت آپ نے کرنی ہے ویسے کریں، ہر رات کو کریں، کسی ایک رات کو اس سے مخصوص کر کے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دین میں اضافے یا بدعات ہیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس خاص رات میں. اس سے جو ہے وہ آپ تھوڑا الرٹ ہو کے رہیں. ایک یہ چیز. اور دوسرا جو لیکچر کی ریکارڈنگ ہے نا اس کے حوالے سے کنفیوژن اکثر ہو جاتی ہے، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے
پہلے لیکچر فوراً سے شیئر ہو جاتا تھا, ابھی فوراً سے شیئر نہیں ہوتا, تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. جیسا کل مجھے ذرا میں لیٹ ہوگی اس کو شیئر کرنے میں, تو ایک آدھ دن کا تو مارجن اب ہوگا. اگر آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا لیکچر وہاں پہ, دیٹ مینس کہ وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے جو چینل کا لنک ہے وہ گروپ کی ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے. یعنی گروپ کو اگر آپ کلک کریں اور ٹاپ پہ جا کے جہاں پہ آپ کلک کریں وہاں پہ جائیں تو ڈسکرپشن آ جاتی ہے گروپ کی, وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کے لنکس بھی مل جایا کریں گے, اور جو ہمارا یہ چینل ہے جس پہ لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں اس کے لنک بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور چینل پہ آپ نے جو جا کے دیکھنا ہے نا, اس کو بھی میں تھوڑا سا سمجھا دوں. جب آپ عموماً تو میں لنک شیئر کر دیتی ہوں, لیکن ہر دفعہ لنک شیئر نہیں ہوا کرے گا ہر روز کے لیکچر کا. آپ خود ہی جا کے چینل پہ دیکھ لیا کریں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چینل کا لنک اب تو گروپ میں بھی کافی دفعہ شیئر ہو چکا ہے, میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دی ہے. تو جب آپ اس لنک کو کلک کریں تو وہ آپ کے پاس اس طرح کی اسکرین آتی ہے جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں یہ جہاں پہ نیچے لکھا ہے نا تعلیم القرآن ود امارہ, یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے نا تو آپ کو اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی. اس اسکرین میں آپ یہ دیکھیں جہاں پہ ویڈیوز لکھی ہیں نا, یہ میں آنٹیز کے لیے بتا رہی ہوں, زیادہ باقیوں کو I'm sure پتا ہوگا. اگر آپ ویڈیوز کو کلک کریں گے نا تو آپ کو ساری جو ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں, بیسیکلی تو آڈیوز ہی ہیں, وہ ساری مل جائے گی. اگر آپ اس کے ساتھ ادھر ہوم کو کلک کریں گے نا تو وہاں پہ آپ کو بہت لمیٹڈ سی ملتی ہیں, ساری نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ ویڈیوز والے اس پہ جا کے اس کو کلک کریں نا تو پھر پیچھے والی ساری سورۃ البقرہ کی بھی, سورۃ النساء کی بھی, سورۃ آل عمران جو ہے وہ بھی پوری اپلوڈ نہیں ہوئی اس پہ. آئی ایم اسٹل ورکنگ, کیونکہ ایک لیکچر کو اپلوڈ کرنے میں نا ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے, کافی چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ظاہر ہے کوئی اور کام بیچ میں آ جاتا ہے تو میرے سے رہ جاتا ہے. پر کوشش کرتی ہوں کہ جو اس دن کا لیکچر ہے وہ اس دن رات تک میں کر لوں. اگر رات تک نہیں ہوتا تو پھر اگلے دن آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات بس میں نے آپ کو بتانی تھی. اور ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت آن کریں. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کریں.